मैनू शौक मदीने जावण दा। मौलाना फखरुद्दीन साहब हाफिज़ कारी साहिल साहब और दीगर उलमाए किराम, इस्लामी रिश्ते की मेरी माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप काफ़ी टाइम से बड़ी अच्छी अच्छी बातें और प्यारी प्यारी नातें समाज करवा रहे थे। लाइक की मुबारकबाद है ये प्रोग्राम सजाने वाले, उलमा की इकट्ठा करने वाले, लाइक की मुबारकबाद है ये कमेटी वाले जी, और लाइक की मुबारकबाद है आप भी जो आराम को छोड़कर, बिस्तर को छोड़कर अपने नबी की मोहब्बत में, नबी की महफिल में आकर बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारा बैठना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अच्छा, आप लोग अगर सब लोग जाग रहे हो एक मतलब हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायद आपको एहसास न हो, मैं आपसे ज़्यादा थका हुआ। मुझे 12-13 रातें हो गई सोए, न दिन को सोने को मिलता है न रात को। 1 आध घंटा अगर दिन में मिल गया तो मिल गया, रात को तो मिलता ही नहीं सोने। इसलिए आवाज़ पर भी मुकम्मल असर है जागने का। लेकिन फिर भी आप लोगों की मोहब्बतें हैं, मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। कुछ ना कुछ जब आया हूँ तो सुनाने की कोशिश करूँगा। मेरी हाजिरी हो गई, स्टेज पर भी मैं आ गया, आपकी बस्ती में भी आ गया। अब अगर आपका मूड बनेगा तो कुछ सुनाया जाएगा, सुभान अल्लाह। आपसे चाहिए आप लोग बताओ, सुनने के मूड में बैठे हो आप लोग? चाहिए तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ करते हैं परवरदिगार जिसने एक हाथ उठाया उसको लाखपति बना दे, और जिसने अपने महबूब की मोहब्बत में, उनकी महफिल में दोनों हाथ उठाए, अल्लाह उनको करोड़पति बना दे। एक मतलब और हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो अब सब लोग है ना। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको करोड़पति भी बना दे और साथ साथ जन्नती भी बना दे। मुकद्दर के सिकंदर हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ने अपनी महबूब की महफिल मनाने का मौका दिया है। ये महफिलें सब नहीं मनाते, ये महफिलें वो मनाते हैं जिन्हें रब तबारक व तआला चुन लेता है। इन महफिलों में सब भी नहीं आते, इनमें वो आते हैं जिन्हें रब तबारक व तआला चुन लेता है। बिछोड़ में बेशुमार लोग हैं, हजारों लोग ज्यादा होंगे, 12,000 घर, कितने वोट होंगे पता नहीं, है ना। इतनों में से रब ने इनको चुना जो बैठे हुए, सब नहीं आएंगे। अभी आप देखो, कोई रैली हो तो पूरा गांव इकट्ठा हो, कोई डीजा, कोई नाच, कोई तमाशा हो तो पूरा गांव इकट्ठा होगा। लेकिन जब नबी की महफिल होती है तो पूरा गांव इकट्ठा नहीं, चंद लोग होते हैं। मैं सोचने लगा ऐसा क्यों? तो नबी ने मदीने से कहा, आलम ख्यालात में नाच, डीजे, जो अय्याशी की महफिल होती है वहाँ लोग अपनी मर्जी से आते हैं, और मेरी महफिल में लोग अपनी मर्जी से नहीं आते, वो आते हैं जिन्हें मैं बुलाया करता हूँ। तो मुकद्दर के सिकंदर हैं हम लोग के, हमें मुस्तफा ने अपनी महफिल में बुला लिया। बस दुआ करो कि परवरदिगार मैदान महशर में जब मुस्तफा की महफिल सजेगी, अल्लाह वहाँ भी हम लोगों को शामिल होने का मौका इनायत फरमाए।
اپنے علماء کے پاس بیٹھو، ان سے مسئلے مسائل پوچھا کرو۔ کل پروگرام میں تھے تو ایک بات سامنے آئی، پرسوں پاپڑے میں، عوام سے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، جاہل جو چاہتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسا بتا دیتے ہیں۔ جاہلوں سے مسئلے مت پوچھو، مسائل پوچھنا ہے تو اپنے امام سے پوچھو، مشورہ کرنا ہے اپنے عالموں سے مشورہ کرو۔ یہ اچھی راستہ، اچھا طریقہ تمہیں بتائیں گے، ایسا بتائیں گے کہ راستے پہ تم چلو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی سنوار دے گا اور مرنے کے بعد قبر میں سکون عطا فرمائے۔ ایک آدمی ہے حضرت، ایک جگہ پروگرام میں گیا تھا، مجھے بتایا وہاں پر ایک آدمی تھا ان پڑھ بیچارہ، بالکل سیدھا، نام اس کا کلو۔ نام کیا؟ کلو۔ بولو کیا نام؟ اچھا ہماری قوم میں ایسے ہی نام لیں گے، کلو، ملو، ٹلو، بھلو، ایسے نام تو رکھتی ہے میری قوم، کوئی نام ہی نہیں مل رہا ہے اس کے علاوہ، جو چاہتے ہیں وہ رکھ دیتے ہیں۔ حدیث کے نام تو پرانے رکھتے ہیں، یہ نام اچھے لگتے ہیں، اس کا نام کا کلو۔ امام صاحب چلے گئے گھر پہ، اب نماز پڑھانے والا کوئی تھا نہیں، تو ماشاءاللہ کلو کی داڑھی جو تھی وہ کافی لمبی تھی، اور کلو سب بولے کلو جماعت کر۔ کلو نے دیکھا مجھے کچھ آتا تو ہے نہیں، لیکن ظہر کا ٹائم تھا، کلو نے سوچا چپا چپی کی نماز کون سا کچھ پڑھنا ہے۔ کلو بولا ٹھیک ہے، کلو نے اللہ اکبر کہہ کر نیت بات لی، چپا کھڑا رہا، کلو کو کچھ یاد نہیں، نماز مکمل کر دی، کلو نے سلام پھیرا، سب بولے کلو بہت قابل ہے، ظہر کی نماز پڑھا دی، انہیں کیا پتا چپا چپی کا معاملہ تھا، کلو نے خاموشی کے ساتھ نپٹا دی نماز۔ عصر میں بھی وہی معاملہ آیا، بولے کلو آگے مسلح کو نماز پڑھ۔ مغرب کا ٹائم آیا، اب مغرب میں چپا چپی تھوڑی ہوگی، بولے کلو، اب کلو پیچھے وہ کھچ رہا ہے، یار تو نے ظہر میں پڑھا دیا، سر میں پڑھا دیا، اب کیا دقت ہے، اب بھی جماعت کر دے۔ اب کلو یہ بھی نہیں کہ ہمیں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے کچھ آتا بھی نہیں، مجھے لوگ دھکا آگے تو کلو پیچھے کھچے، لوگوں نے دھکا دھکا کلو کو مسلح رکھا، کلو نے نیت تو باندھ لی، اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا۔ اب الحمد بھی یاد نہیں، بہت دیر کھڑا رہا، کھڑے لوگ باٹ میں، اب کلو پڑا، کلو ہاتھ جوڑ کے بولا سننے رہے، بولے کیا ہے، بولا الحمد بھی چڑھ گئی، اپنی اپنی پڑھ لی ہو۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں کچھ آتا نہیں، مسئلہ سنا رہے، بھائی سیکھو اپنے عالموں سے، تب تو معلوم پڑے گا۔ آج میری قوم سیکھنا نہیں چاہتی ہے، آتا بھی کچھ نہیں، غسل میں کتنے فرض ہے پتہ نہیں، نماز میں کتنے فرائض ہے پتہ نہیں، نماز میں کتنے شرائط ہے پتہ نہیں، دکان پہ بیٹھے مسئلے مسائل کی بات کر رہے۔ یہ لوگ ہیں گمراہ اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے۔ سیکھو اپنے اماموں سے، سیکھو اپنے عالموں سے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل کے ذریعے ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری قبر میں سکون اللہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی المکین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمدد سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد آجنی امنا رہے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا
कुतुब आलम मीज़नम मगर जाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुल या मुनीनती चिश्ती। आइए एक मरतबा झूम कर अपने नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ी बाबा से बुलंद आवाज़ सैयदना शफीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशार में आप लोगों की समातों के हवाले कर रहा हूँ। आप आवाज़ पर गौर न करेंगे, आप अशार पर गौर करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना चल रहा है, इसलिए उसी के निस्बत से मैं चंद अशार आप लोगों की समातों के हवाले कर रहा हूँ। इजाज़त है, पढ़ दिए जाए। फलक के नज़ारों, फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, सभी दे मनाओ, हुजूर आ रहे हैं। जिसके हुजूर आ रहे हैं वही बोले, ठीक है? जिसके नबी वही बोले। हर इंसान नहीं बोलता, नबी की नात वो पढ़ता है कि अल्लाह ताला जिसके सीने में ईमान अता फरमा देता है। फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, सभी दे मनारो, हुजूर आ रहे हैं। फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, सभी दे मनारो, हुजूर आ रहे हैं। नबी के गुलामों यू शर्मा न छोड़ो, नबी के गुलामों यू शर्मा न छोड़ो, अब नारे लगाओ, हुजूर आ रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मिलादे मुस्तफा, पैदाइशे रसूल, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल कयूम साहब किबला। फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, सभी ने मनाओ, हुजूर आ रहे हैं। नहीं, आप लोग कुछ धीरे बोले, सुन्नी दो किस्म के होते हैं, टनाटन, TTS टनाटन। और मैं जिस मोहल्ले में तकरीर कर रहा हूँ ये TTS का मामला है जी। हालांकि मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सुन रखा है लोगों के बारे में। इरफान भाई, मैं अक्सर सुनता था पहले अपने गांव में, जो हमारे यहाँ के बुजुर्ग वो बताते थे कि बिछोर में ये मुफ्ती मुशर्रफ रहमतुल्लाह अलैह जब आए हैं तो दो आदमी बंदूक लेकर खड़े हो गए स्टेज के पास में, और पीर साहब से कहा, पीर साहब किताबों को तो तू जाने, किताबों को तो तू जाने, बाकी हमने देखिए कौन सामने आ रही है। ये वही मोहल्ला है, वही घर, वही मोहल्ला, ये वो है पीर के आशिक। आज भी उनका खानदान, एक चीज और बता दूं, थोड़ा ये को कम करें, एक चीज और बता दूं, बाप बदले नहीं जाते, बाप बदले नहीं जाते, बाप एक ही होता है। जिसके हाथ में हाथ दे दिया, अपने बाप के नक्शे कदम पे चलते रहो और दुनिया को साबित कर दो कि हमारे जो बाप हमें नक्शा कदम देके गए ना, जो रास्ता देके गए, गर्दन तो कटा देंगे लेकिन बाप के नक्शे कदम पे चलना नहीं छोड़ेंगे। ईमान वालों, पहचान बताओ, अपनी पहचान क्या है? कोई पूछेगा पहचान क्या है तो जवाब दिया जाएगा ना, हमारे बाप दादा वो है कि जिन्होंने
بندوق کی نوک پر ایمان کی حفاظت فرمائی ہے. اسلام بندوق سے نہیں چلتا، لیکن کبھی کبھی انسان کو نکلنا پڑتا ہے میدان میں اپنا ایمان دکھانے کے لیے. ابو بکر کے ہاتھ میں تلوار تھی. ایک دن ابو بکر کا بیٹا سامنے آیا اور بولا، اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب آپ مسلمان ہو گئے نا تو ابو بکر کا بیٹا ابو بکر سے بولا، ابا جب جنگ احد ہو رہی تھی نا تو ایک دن تم میرے تلوار کے نیچے آ گئے تھے، اگر میں چاہتا تو تلوار پہ گردن پہ تلوار مارتا تمہاری گردن کٹ جاتی، لیکن میں نے پلٹ کے دیکھا یہ باپ ہے، باپ کا چہرہ دیکھا، میں نے پھر تلوار روک لی، پھر تم میری تلوار کے نیچے آئے، 3 بار تم میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، اگر میں چاہتا تمہاری گردن کاٹ دیتا، لیکن بار بار باپ کی محبت بیچ میں آ گئی اس لیے چھوڑ دیا. ابو بکر نے کہا سن لے، وہ تو تھا، وہ تیری تلوار کے نیچے میں آ گیا اور تو نے چھوڑ دیا. اللہ کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو پہلے بار میں تیری گردن اڑا دیتا. میں یہ نہیں دیکھتا سامنے بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا محمد رسول اللہ کا گستاخ کھڑا ہوا، نبی کا غدار کھڑا ہوا ہے سامنے. مدینے والوں، اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اپنے سینے میں بساؤ. اور جیسے تمہارے باپ داداؤں نے ایک نام پیدا کیا ہے، اور جب انہوں نے کھڑے ہو کے کہا نا کہ پیر صاحب کتابوں کو تو جان، باقی ہم نے جانیے، تو مفتی مشرف رحمۃ اللہ علیہ کرسی میں بیٹھے مسکرا رہے تھے، اور مسکرا نہیں رہے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ سن لے، آج تو نے یہ کہا ہے نا کہ کتابوں کو تو جان، باقی میں نے دیکھی ہے. کل قبر میں جب فرشتے آئیں گے نا تو فرشتوں سے کہہ دیں گے فرشتوں باقی اعمال تم جانو، یہ میرا مرید ہے، اس کو بچانے کے لیے آج میں قبر میں آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرشد مشرفی. کہ جبریل جھنڈے لگاتے تھے چھت پر، فرشتوں نے پوچھا تھا یہ کیوں لگایا. لوگ کہتے جھنڈے لگاتے، جھنڈے کہاں سے آئے؟ حدیث میں کہاں، قرآن میں کہاں ہے؟ جو بے عشق محمد پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں. ہم بتاتے ہیں حدیث میں کہاں ہے. پہلی بات تو جو لوگ کہتے ہیں نا حدیث میں کہاں، ان سے یہ پوچھو منع کہاں ہے. بھائی منع بتا، منع کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ چیز جائز نہیں ہے جو صرف حدیث میں لکھی ہو. جو حرام ہے نا حرام، وہ قرآن میں بیان ہو گئی، حدیث میں بیان ہو گئی. جو چیز فرض ہے وہ قرآن میں بیان ہو گئی. اب نیا فرض نہیں آئے گا، کوئی نیا حرام بھی نہیں آئے گا. قیامت تک جو حرام ہونا تھا وہ مصطفیٰ نے حرام کر دیا، جو حلال ہونا تھا وہ حلال ہو گیا. اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا حرام و حلال کرنے کے لیے. قرآن دین مکمل کر دیا قرآن نے، حرام و حلال بالکل فکس ہو چکا ہے. اب یہ دیکھ کون سی چیز حدیث میں ہے، کون سی چیز نہیں ہے. اگر غلط ہے، حرام ہے، شرک ہے تو دکھا کہاں قرآن حدیث میں. لیکن دیکھ جھنڈے کہاں سے آئے. اللہ نے فرمایا جبرائیل سے، جبرائیل 3 جھنڈے لے کے جا. جبرائیل نے 3 جھنڈے لیے، ایک حضرت آمنہ کے گھر کی چھت پر، ایک کعبے کی چھت پر، ایک بیت المقدس کی چھت پر. جب لگائے تو فرشتوں نے سوال کیا جبرائیل جھنڈے کیوں لگا رہے ہو؟ ارشاد فرمایا رب نے حکم دیا ہے، میرا محبوب زمین پہ جانے والا ہے، جبرائیل جا جھنڈے لگا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے محبوب آ رہا ہے. اور محبوب کی آمد کی خوشی میں جھنڈے لگانا بدعت نہیں ہے بلکہ جبرائیل امین کی سنت ہے. جب ابلیس نے دیکھا جھنڈے لگ رہے ہیں، فرشتوں کا جلوس نکل گیا ہے، اللہ نے فرمایا 1 لاکھ فرشتے لے جا اور جلوس نکال پوری دنیا میں. جبرائیل نے 1 لاکھ فرشتے لیے پوری دنیا میں جلوس نکالا. جب جلوس کو دیکھا اور جھنڈوں کو دیکھا تو ابلیس رو رہا ہے، چلا چلا کے رو رہا ہے. چیلوں نے پوچھا گرو کیسے رو رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہ حضور آ رہا ہے، جبرائیل جھنڈے لگا رہا ہے، جلوس نکال رہا ہے، دنیا والے بھی جلوس نکالیں گے، جھنڈے لگائیں گے، نبی کی ولادت منائیں گے، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، انہیں بخش دے گا. تو چیلوں نے کہا گرو ہم حضور کو تو نہیں روک سکتے، حضور آ رہے ہیں. کہ ہم حضور کو تو نہیں روک سکتے پر جھنڈے اور جلوس کو تو روک سکتے ہیں. حضور کو نہیں روک سکتے، جھنڈے جلوس کو تو روک سکتے ہیں. کہ تم فتویٰ لگاؤ، تم جھنڈوں پہ فتویٰ لگاؤ.
تم جلوس پہ فتویٰ لگاؤ اور کہو یہ بدعت ہے، کہو یہ بدعت ہے، کچھ تو مانیں گے۔ ارے جو منا لیں گے وہ جبرائیل کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو نہیں منائیں گے رک جائیں گے وہ ہمارے ساتھ جہنم میں نکل جائیں گے۔ تو معلوم ہوا جھنڈے لگانا یہ جبرائیل کی سنت ہے، جلوس نکالنا یہ جبرائیل کی سنت ہے، اور جلوس اور جھنڈوں پہ فتوے لگانا یہ ابلیس کی سنت ہے۔ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ لڑنے کی ضرورت ہے۔ کوئی جھنڈے لگائے سمجھ جانا جبرائیل والا، کوئی جھنڈے پہ فتویٰ لگائے سمجھ جانا ابلیس والا۔ جھگڑے کی ضرورت کیا ہے؟ پہچان ہے جھنڈا کہ جبریل جھنڈے لگاتے تھے چھت پر، فرشتوں نے پوچھا تھا یہ کیوں لگایا، کہ جبریل جھنڈے لگاتے تھے چھت پر، فرشتوں نے پوچھا تھا یہ کیوں لگایا، کہ جبریل جھنڈے لگاتے تھے چھت پر، فرشتوں نے پوچھا تھا یہ کیوں لگایا، تو جبریل بولے یہ رب کا حکم ہے، کہ جبریل بولے یہ رب کا حکم ہے، کہ جھنڈے لگاؤ حضور آ رہے ہیں، کہ جبریل بولے یہ رب کا حکم ہے، کہ جھنڈے لگاؤ حضور آ رہے ہیں، کہ رب نے یہ فرمایا یا روح الامین سے، کہ جبریل کہہ دے تو اہل زمین سے۔ جب میرے آقا تشریف نہیں لائے، میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی لوگ اپنی بچی کو لیتے تھے، لینے کے بعد ایک پوری گھڑیا لیتے تھے اور بچی کو گھڑیا میں رکھتے تھے اور زمین میں جنہ لگا کے داغ دیا کرتے تھے۔ اے میری ماں اور بہنوں تم غور سے سننا، میرے مصطفیٰ نہیں آئے، یہ 12ویں شریف نہیں آئی تھی، تمہاری حالت کیا تھی؟ آج تم دنیا کے بہکاوے میں آ گئی ہو، آج دنیا تم سے کہتی ہے نبی کا جلوس مت نکالنا، آج دنیا تم سے کہتی ہے نبی کی درود مت لگوانا، آج دنیا تم سے کہتی ہے نبی کے نام پہ جھنڈے مت لگانا۔ اے میری ماں اور بہنوں دنیا کے بہکاوے میں مت آؤ، اگر تم سے کوئی کہے تو صاف صاف کہہ دینا جب تک نبی نہیں آئے تھے تب تک ہم کوئی گھڑیوں میں رکھ داغ دیے جاتے تھے، ہمیں زندہ داغ دیا جاتا تھا۔ کوئی بچی دنیا میں جنم نہیں لیتی، اگر جنم لیتی اس کا باپ اس کو داغ دیتا، اگر جنم لیتی اس کی ماں اس کو داغ دیتی، حقارت سمجھا جاتا تھا، اسے مجبوری سمجھا جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے بچی پیدا ہوئی ہے منحوس بچی ہے داغ دیا جائے۔ اے میری ماں اور بہنوں آج جو تمہیں زندگی ملی ہے، اے میری ماں اور بہنوں آج جو تمہیں مرتبے ملے ہیں، اے میری ماں اور بہنوں آج جو تمہیں عزت ملی ہے، اے میری ماں اور بہنوں آج تمہیں گھر کی ملکہ بنا دیا گیا، آج جو تمہارے قدموں میں جنت ہے، اگر آج یہ 12ویں نہ ہوتی تو تیرے قدموں میں جنت نہ ہوتی، اگر یہ 12ویں نہ ہوتی تو آج تو گھر کی ملکہ نہ ہوتی، اگر 12ویں نہ ہوتی تو آج تو زندہ نہ ہوتی، آج تو زندہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اگر کوئی تجھ سے کہے میرے نبی کے جلوس کو مت نکالا کرو، میرے نبی کے جھنڈے مت لگایا کرو، تو اے میری ماں اور بہنوں تم جواب دے دیا کرو دنیا میں کوئی نکالے کہ نہ نکالے لیکن ہم مصطفیٰ کا جلوس ضرور نکالیں گے، ہم اپنے گھر میں جھنڈے ضرور لگائیں گے، کیونکہ اگر ہمیں زندگی ملی ہے تو کسی کے باپ کے صدقے میں نہیں، رسول پاک کے صدقے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، میلاد مصطفیٰ۔ بچیوں کو زندہ داغ دیا جاتا، گھڑیا میں رکھا جاتا بچی کو اور زندہ داغ دیا جاتا۔ آؤ مکے کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو کیسا ظلم ہوتا ان بچیوں کے ساتھ۔ آج میری ماں بہنیں فتوے لگا رہی ہیں، دنیا کے بہکاوے میں آ رہی ہیں، گھر میں جھنڈا نہیں لگانا، گھر سے جلوس نہیں نکالنا، نبی کا میلاد نکل کے جاتا ہے مجھے اس میں حصہ نہیں لینا، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، تو کسی کے بہکاوے میں نہ۔ یہ مصطفیٰ کا میلاد ہے جس نے تجھے زندگی دی ہے، یہ مصطفیٰ کا میلاد ہے
جس نے تجھے عزت دی ہے. دیکھ جب میرے نبی پیدا نہیں ہوئے تو بچیوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا, بچیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوتا. ایک انسان ہے جو میرے نبی کا بھی ایمان نہیں لایا. میرے نبی کی بارگاہ میں ایک بچی لائی گئی, میرے نبی نے اس بچی کو اپنی گود میں بٹھایا. میرے نبی پیار کرنے لگتے ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارو تم میں سے کون ہے جو اس بچی کی پرورش کرے. ابو بکر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں پرورش کروں گا. میرے نبی فرماتے ہو بیٹھ جا. عمر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں پرورش کروں گا. میرے نبی فرماتے ہو بیٹھ جا. عثمان غنی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں پرورش کروں گا. میرے نبی فرماتے ہو بیٹھ جا. مولا علی کھڑے ہو گئے, مولا میں پرورش کروں گا. میرے نبی فرماتے ہیں بیٹھ جا. جب تمام صحابی کھڑے ہوتے رہے, میرے نبی بٹھاتے رہے. پیچھے ایک صحابی بیٹھے ہوئے, میرے نبی فرماتے ہیں تو کھڑا ہو جا. وہ صحابی کھڑے ہوتے ہیں, میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں قریب آ. وہ صحابی قریب آتے, میرے نبی وہ بچی ان کی گود میں رکھ دیتے ہیں. کہا جا تو لے جا, اس بچی کو پرورش کرنا, اس بچی کو پڑھانا, اس بچی کو جب جوان ہو جائے اچھا لڑکا دیکھ کے شادی کر لینا. میں محمد گواہی دیتا ہوں کل میدان محشر میں جب تو جائے گا تو میں تیرا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں داخل فرما. میرے نبی نے وہ بچی ان صحابی کو حوالے کر دی. جب حوالے کر دی, وہ صحابی اس بچی کو لے کے جب چلنے لگے تو تمام صحابہ نے ان کو گھیر لیا. یہ بتاؤ ہم نے خود مانگا نبی سے تو نبی نے نہیں دیا. ابو بکر نے کہا ہم نے مانگا نہیں دیا. عمر نے کہا ہم نے مانگا نہیں دیا. تجھے بغیر مانگے کیوں دیا؟ بات بتا کیا ہے؟ صحابی کچھ دیر تو ٹالتے رہے کہ بات بتا کیا ہے, پھر رونے لگتے ہیں اور رو کے اپنے کفر کے زمانے کا ایک واقعہ سناتے ہیں. کہتے جب میں ایمان نہیں لایا تھا, جب نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, تب میری بہت سی بچیاں ہوئی. 7 بچیوں کا گلا گھونٹ کے میں نے خود اپنے ہاتھ سے مار لیا, زمین میں دبایا میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بچیوں کو. اے میری قوم کی بچیوں کلیجہ تھام کے سنو. فرماتے میں نے خود اپنے ہاتھ سے اپنی بچیوں کو دھول جیسی بچیوں کا گلا گھونٹ کے دبا, اپنے ہاتھ سے زمین میں دبایا. لیکن ایک وقت ایسا بھی ہوا کہ میری بیوی جو تھی وہ حاملہ تھی اور اس کے پیٹ میں بچہ تھا. مجھے سفر میں کہیں تجارت کے لیے جانا تھا. میں نے اپنی بیوی کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد میں نے کہا سن, تیرے پیٹ میں بچہ کی بچی ہے, اگر بچی ہو تو اپنے ہاتھ سے گلا دبا کے مار دینا. مجھے بچی گوارا نہیں ہے, اگر بچہ ہو تو زندہ رکھنا اور بچی ہو تو مار دینا. بیوی نے وعدہ کیا سرتاج اگر بچی ہوئی تو اپنے ہاتھ سے گلا دبا کے مار دوں گی. شوہر چلا گیا, عرصہ ہو گیا اس کو گئے ہوئے. ایک دن اس کے گھر میں پھول جیسی بچی پیدا ہوئی, جو وعدہ کر کے گیا تھا نا. بچی پیدا ہوئی, ماں نے بچی کو لیا اور اس کا گلا پکڑ کے ماں دبانے لگتی ہے. بچی کا گلا پکڑ کے ماں نے دبایا. بچی نے اپنی ماں کو ممتا سے دیکھا, ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, ماں تڑپ چلتی ہے. اور بچی ہو کے بچہ, ماں کو تو دونوں پیارے ہوتے ہیں نا. ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے, دل سے آواز آتی ہے سن لے, دنیا میں بہت ڈائنوں کی تاریخ لکھی جائے گی, لیکن جب تیری تاریخ لکھی جائے گی تو لکھنے والا لکھے گا ایک ایسی ماں ڈائن تھی جس نے 9 مہینے اپنی بچی کو اپنے کوکھ میں پالا, اور پالنے کے بعد جب اسے پیدا کیا تو اپنے ہاتھ سے گلا دبا کر مار دیا. دنیا میں ایسی کوئی ماں ہوگی؟ اس نے ممتا نے جب پچلا اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے, لیکن جب شوہر کا وعدہ یاد آیا پھر قریب لے گئی بچی کے گلا اور بچی کا گلا پھر دبانا چاہا. بچی کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے اور بچی کے منہ سے نکلتی ہے ماں. اتنا کہنا تھا, ماں پھر تڑپ جاتی ہے, پھر ہاتھ کھینچ لیتی ہے, پھر ٹرائی کرتی ہے, پھر تیسری بار بچی کا گلا دبانے لگتی ہے. پھر بچی ماں کو دیکھتی ہے. آخرکار ماں کی ممتا اس کے ظلم پر غالب آ جاتی ہے اور ماں اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیتی ہے, اپنی بچی کو سینے
سینے سے لگا کے پیار کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے میری پیاری بچی میں تجھے ماروں گی نہیں، پر اگر میں نے تجھے زندہ رکھا تو تیرا باپ تجھے مار دے گا۔ عرب میں نہیں پوری دنیا کا یہ قانون ہے کہ جب بچیاں پیدا ہوتی تھی ان کو زندہ مار دیا جاتا تھا۔ ہندوستان کا یہ قانون تھا اگر کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو اس عورت کو اس کے شوہر کے ساتھ چتا میں جلا دیا جاتا تھا۔ آج ہندو عورتیں جو زندہ بیوہ اپنے گھر میں رہ رہی ہے یہ کسی کے باپ کا صدقہ نہیں، رسول پاک کا صدقہ۔ جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اہل سنت، علماء اہل سنت، مذہب اسلام۔ میرا مصطفیٰ صرف اسلام کے لیے نہیں مسلمانوں کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ بیواؤں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، بچیوں کو زندہ داب دیا جاتا تھا۔ ارے جب مکے میں کوئی عورت مرد مر جاتا تھا اور اس کی جب بیوہ ہوتی تھی اس کے ساتھ کیسا ظلم ہوتا تھا۔ ایک کوٹھری بنائی جاتی تھی جس میں کوئی دروازہ نہیں ہوتا تھا، جس میں کوئی جنگلہ نہیں ہوتا تھا، ایک چھوٹا سا سراغ ہوتا تھا۔ میری ماں اور بہنیں وہ سنے جن کے شوہر انتقال کر گئے ہیں، جو بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے اور میراث سے چڑھتی ہے، وہ جلوس سے چڑھتی ہے، وہ جھنڈوں سے چڑھتی ہے۔ سن لو آج تم بیوہ کی زندگی شان کے ساتھ اپنے گھر میں گزار رہی ہو، یہ تمہارے باپ کی دین نہیں ہے، اگر دین ہے تو رسول پاک کی دین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا عبدالقیوم صاحب بریلوی، سبحان اللہ۔ اگر یہ جھنڈے نہیں ہوتے، اگر یہ بارہویں نہیں ہوتی، اگر میرا مصطفیٰ دنیا میں تشریف نہیں لایا ہوتا تو تمہاری زندگی کیا ہوتی؟ اے بیوہ عورتوں سنو، تمہیں تو اسلام سے چڑھنا نہیں چاہیے، تمہیں تو میراث سے چڑھنا نہیں چاہیے، تمہیں تو جھنڈوں سے چڑھنا نہیں چاہیے، تمہیں تو جلوس سے چڑھنا نہیں چاہیے، تمہیں تو بچوں کو سبق دینا چاہیے۔ بیٹا دنیا کا سب کام چھوڑ دینا پر مصطفیٰ کا جلوس مت چھوڑنا، بیٹا سب کام چھوڑ دینا پر مصطفیٰ کا میلاد مت چھوڑنا، بیٹا سب کام چھوڑ دینا پر مصطفیٰ کا جھنڈا لگانا مت چھوڑنا۔ آج تیری ماں کو جو عزت ملی ہے، آج تیری ماں کو جو وقار ملا ہے، آج تیری ماں کو جو پچھوڑ میں جینے کا حق ملا ہے وہ تیرے باپ نے نہیں دیا، مدینے والے مصطفیٰ نے سبحان اللہ۔ جو کچھ ملا ہے وہ مدینے والے آقا نے دیا ہے۔ بیوہ کی زندگی کیسی ہوتی تھی اور مکے کی زمین اٹھا کے دیکھ لو، جب کسی کا شوہر مر جاتا تھا نا تو ایک کوٹھری بنائی جاتی تھی جس میں کوئی دروازہ نہیں ہوتا تھا، جس میں کوئی جنگلہ نہیں ہوتا تھا، جس میں کوئی پنکھا نہیں ہوتا تھا، جس میں کوئی لائٹ کا انتظام نہیں ہوتا تھا، ایک چھوٹا سا سراغ ہوتا تھا، چاروں طرف سے کوٹھری چنی جاتی تھی، عورت کو اس کوٹھری کے اندر چھوڑ دیا جاتا تھا، اوپر سے چھت ڈال دی جاتی تھی۔ اب 4 مہینے 10 دن تک وہ عورت اسی کوٹھری کے اندر رہتی، ایک چھوٹی سی کوٹھری، اسی میں کھانا تھا، 4 مہینے 10 دن تک اسی میں سونا تھا، 4 مہینے 10 دن تک اسی میں پیشاب اور پخانا کرنا تھا، 4 مہینے 10 دن تک اس میں نہ نہانے کو ملتا تھا نہ کپڑے چینج کرنے کو ملتے تھے، 4 مہینے 10 دن تک وہ عورت اس میں رہتی، اسی میں پیشاب کرتی، اسی میں پخانا کرتی، اسی میں کھاتی تھی، اسی میں سوتی تھی، اس کے کپڑوں میں جوئے پڑ جاتے تھے۔ جب 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ عورت کوٹھری سے نکالی جاتی تھی اس کی حالت بدل جاتی تھی، اس کی شکل دیکھی نہیں جاتی تھی، وہ پاگلوں کی طرح ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد اس کے دامن میں اونٹ کی مینگنی بھر دی جاتی تھی اور اونٹ کی مینگنی بھرتی، اس کے پیچھے بچے بھاگتے تھے، اس کے پیچھے جوان بھاگتے تھے، اس کے پیچھے تمام لوگ بھاگ رہے تھے اور چلا چلا کے کہتے تھے لوگوں یہ وہ ڈائن جا رہی ہے جو اپنے شوہر کو کھا گئی، لوگوں یہ وہ ڈائن جا رہی ہے جو اپنے شوہر کو کھا گئی۔ وہ عورت جس دروازے پہ جاتی تھی لوگ چپل پھینک کے مارتے تھے، یہ بیوہ آ گئی بھگاؤ اس کو، لوگ پتھر مارتے تھے، یہ بیوہ آ گئی اس کو بھگاؤ، لوگ اس کو جوتی مارتے تھے، یہ بیوہ آ گئی اس کو بھگاؤ، یہاں تک کہ وہ اپنے دروازے پر پہنچتی تھی اس کے بچے کھڑے ہوتے تھے، وہ پتھر مار کے کہتے تھے ڈائن بھاگ جا یہاں سے، تو میرے باپ کو کھا گئی، بھاگ جا یہاں سے، تو نے میرے باپ کو کھا لیا ہے، بھاگ جا یہاں سے، تو نے میرے باپ کی زندگی کو چھین لیا ہے۔ وہ عورت گلی گلی گھومتی تھی اور کہتی تھی لوگوں
میں نے اپنے شوہر کو کھا لیا، لوگوں میں اپنے شوہر کو کھا گئی ہے، گلی گلی گھومتی تھی، اس کا سواگت چپلوں سے ہوتا، اس کا سواگت پتھروں سے ہوتا، اس کے اوپر کیچڑ ڈالے جاتے، اس کے اوپر گوبر ڈالا جاتا تھا۔ یہ مکے کی زندگی میں ایک بیوہ عورت کی زندگی تھی، ایک کے ساتھ نہیں، تمام بیواؤں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا۔ ارے تاریخ تو اٹھا، میرے مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لائے، لانے کے بعد 25 سال کی عمر میں سب سے پہلے میرے نبی نے اگر شادی کی تو 40 سال کی بیوہ خدیجہ الکبریٰ سے شادی کرنے کے بعد دنیا والوں کو بتایا، اے میرے ماننے والوں، چاہے وہ بچھور کے ماننے والے ہو، چاہے وہ ہندوستان کے ماننے والے ہو، چاہے وہ کہیں کے بھی رہنے والے ہو، نبی نے اعلان کر دیا، اے میرے ماننے والوں، تمہارے نبی نے پہلی شادی ایک بیوہ سے کی ہے، تم کسی بیوہ کو منحوس مت سمجھنا، بلکہ بیواؤں سے محبت کرنا، کیونکہ بیواؤں سے شادی کرنا یہ غلط نہیں ہے، بلکہ تمہارے نبی کی سنت ہے۔ اے دنیا میں بیوہ کی زندگی گزارنے والوں، اگر تمہیں کسی نے عزت دی ہے تو وہ تمہارے گھر والوں نے نہیں، اگر عزت دی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ نے